दोस्तों, तो आज मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मिडल ईस्ट के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुल्क है कतर, उसके बारे में है। और कतर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो है क्या वो वजूहात थी, क्या वो रीज़न्स थे जिनकी वजह से कतर का जो है इकोनॉमिकली सोशली बॉयकॉट जो है मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने किया हुआ है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने। और ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब एज़ अ लीडर जो है मिडल ईस्ट के अंदर जाना जाता है। तो और बहुत सारे ममालिक जो कि कतर के आसपास हैं, तो वो भी सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में आके जो है इन्होंने एक तरह का बॉयकॉट को अभी तक मेंटेन किया हुआ है। तो बहरहाल वो वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर आप देखिए। आज की वीडियो में मैं जो हूँ कतर की इकोनॉमिक्स, कतर की मिलिट्री पावर, कतर की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं कतर की सॉफ़्ट पावर के बारे में डिस्कस करूँगा। जी हाँ, सॉफ़्ट पावर से मुराद मेरी जो है वो कतर की एक बहुत ही कारआमद, बहुत ही इफ़ेक्टिव वेपन है जो कि बम या गोली नहीं चलाता है, बल्कि वो लोगों को, यानी कि दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और वो चीज़ जो है उसका नाम है अल जज़ीरा। जी हाँ, तो आज की वीडियो जो है वो अल जज़ीरा के नाम है। तो आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन इस वक्त कतर की जो रूलिंग फैमिली है उसे हम कहते हैं अल थानी फैमिली इसको कहते हैं हम। और अल थानी फैमिली का हमेशा से ये गोल रहा है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं। कतर इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया था $157,000 ऑन एवरेज हर आदमी वहाँ कमाता है। और जो है गैस और तेल की जो है इजाद बरामद के बाद से, एक्सप्लोरेशन के बाद से, आइडेंटिफिकेशन के बाद से कतर जो है एक बहुत ही अमीर तरीन मुल्क बन गया है। तो हर किसी भी मुल्क के लिए, यानी कि अगर आप अमेरिका की मिसाल लें तो अमेरिका को जो है ना सिर्फ ये कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री को मेंटेन करता है, बल्कि उसके साथ साथ सॉफ्ट पावर से मुराद वो पावर जिससे आप किसी की परसेप्शन, किसी की ओपिनियन, किसी की माइंड फ्रेम को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। और वो कैसे होती है? वो मीडिया से होती है, वो फिल्म से होती है, वो टीवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और जो है इस तरह की चीज़ों से आप अपनी सॉफ्ट पावर को जो है मनाते हैं। तो अमेरिका की जो है अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के कई ऐसे चैनल्स हैं। अमेरिका की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिसे हॉलीवुड कहते हैं, वो भी अमेरिका की एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। तो अल्थानी फैमिली भी उन्हीं लाइंस पर सोच रही थी और उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे उनकी सॉफ्ट पावर को मेंटेन करने में और सस्टेन करने में मदद मिल सके। तो उन्होंने फिर जो है अल जज़ीरा जो है इसको बनाने का फ़ैसला किया। अल जज़ीरा जो है वो अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो बहुत सारी जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ ये बैन हुआ है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि अल जज़ीरा जो है उसने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया है बहुत सारे मिडल ईस्टर्न मुल्कों के अंदर, जो है जो भी अपराइजिंग हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं मेजॉरिटी वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो डिक्टेटर्स जो हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी आवाम को या उनके लोगों को जो है इस बात का पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है और डेमोक्रेसी क्या होती है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे उनकी गवर्नमेंट या उनकी गवर्नेंस को नुकसान पहुंच सके, तो उसको हमेशा से वो अपोज़ करते हैं। तो यही वजह थी जब अल जज़ीरा ने इन तमाम इश्यूज़ को टेकअप करना शुरू किया, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट की डिक्टेटरशिप को जो है टारगेट करना शुरू किया। तो वहाँ डिक्टेटर्स जितने भी थे वो सारे मिल के उन्होंने जो है इसको बैन कर दिया। आपको शायद इसकी थोड़ी सी अगर मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँ हिस्ट्री में, तो हुआ कुछ यूँ कि 1995 में बीबीसी का एक अरब चैनल हुआ करता था। लेकिन वो बीबीसी का वो अरब चैनल बंद करना पड़ा। वजह इसकी ये थी कि सऊदी अरब जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहता था और वो चाहता था कि उसकी बात जो है या उसकी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वही नैरेटिव जो है वो बीबीसी का अरब चैनल जो है वो बयान करे। तो जब वो चैनल बंद हुआ तो तकरीबन 250 के करीब, जी हाँ 250 के करीब जो थे जर्नलिस्ट, जो कि इंतहाई एक्सपीरियंस हाईली क्वालिफाइड अरब जर्नलिस्ट थे, वो बेरोज़गार हो गए। उनके पास ना कोई जॉब थी, ना ही उनके पास कोई चीज़ ऐसी करने को थी। तो फिर जो है उस वक्त कतर की एक फ़ैमिली जो थी अल थानी फैमिली, उसको उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इन तमाम जर्नलिस्ट को हायर करें और फिर एक ऐसा चैनल जो है लेके आए मार्केट में जो कि उनकी सॉफ्ट पावर को प्रोपेगेट कर सके और उनकी नैरेटिव को दूसरे मुल्कों के सामने रख सके। तो कतर ने तकरीबन $150 मिलियन का लोन देकर
اور اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹوڈیوز وغیرہ بنا کر جو ہے دنیا بھر میں جو ہے اپنے کورسپونڈنٹس وغیرہ بھیجے، اور انہوں نے بنیاد رکھی الجزیرہ ٹی وی کی. ان 250 ہائیلی ایکسپیرینس جرنلسٹ جن کو لے آف کیا تھا اس عرب چینل کے بند ہونے سے، جو کہ BBC رن کر رہا تھا. اچھا، اس کے فوراً بعد ہی بڑا ہی زبردست ایونٹ ہوا. زبردست ایونٹ میں اچھے معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت برے معنوں میں کہہ رہا ہوں. وہ ایونٹ تھا 9/11. اب جب 9/11 ایونٹ ہوا ہے تو اس کے، کیونکہ الجزیرہ کے بننے کے 1 مہینے بعد ہی ہوا، اور الجزیرہ کی پریزنس جو تھی وہ مسلم ممالک کے اندر بہت زیادہ تھی، خاص طور پہ افغانستان کے اندر. تو 1996 میں جب الجزیرہ نے براڈ کاسٹنگ شروع کی ہے اور تمام جو ہیں کورسپونڈنٹ وغیرہ پوری دنیا میں پہنچانا شروع کیے ہیں، تو ان کا سیٹ اپ کافی سیٹل ہو چکا تھا. تو جب 9/11 ہوا تو الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس کا آفس جو تھا افغانستان میں تھا، اور الجزیرہ کی جو فوٹیجز تھیں وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے CNN اور دوسرے جو انٹرنیشنل ٹی وی چینلز تھے وہ اس کو یوز کر رہے تھے اپنی جو ہے کوریج کو دکھانے کے لیے. لیکن آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اسی دوران جو ہے جب اسامہ بن لادن نے، القاعدہ نے حملہ کیا اور 9/11 ہوا، تو پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن جو تھا وہ الجزیرہ پہ آ کے ہی اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جو ہے یہ جو حملہ جو امریکہ پہ ہوا ہے 9/11 وہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے. تو یہ اس سے بھی ایک بہت زیادہ بوسٹ پہنچی الجزیرہ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت سارے لوکلز چینل تھے مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ کور کر رہے تھے، لیکن وہ آف کورس ان کی فائنینشیل کیپیبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ تھی، اور ان کی کوریج کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی. تو الجزیرہ جو تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا. اس نے پھر جو ہے اس وار آن ٹیرر کو ٹیک اپ کیا اور مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز جو ہے لے کے آیا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ الجزیرہ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ جب اس کی فوٹیجز پوری دنیا کے چینلز نے جو ہے چلانی شروع کی 9/11 کے بعد، وار آن ٹیرر اور تمام سچویشن جو انفولڈ ہوئی، تو اس سے جو ہے انگلش الجزیرہ کی بنیاد پڑی. کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ عرب الجزیرہ خالی عربی کے اندر تھا، لیکن پھر جو ہے وہ جو ہے انگلش الجزیرہ جو ہے that was born to compete with CNN اور ادر انگلش چینلز. اب آج کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ افریقہ سے لے کر سینٹرل ایشیا سے لے کر امریکہ سے لے کر آسٹریلیا، اینی ویئر یو گو یو ہیو الجزیرہ. اچھا، آپ کو یاد رکھیں اس بات کو نہیں بھولیں کہ الجزیرہ جو ہے وہ اس کو قطر کی جو رولنگ جو فیملی ہے، التھانی فیملی، وہ اس کو فنڈ کرتی ہے. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ الجزیرہ کا یہی ہے کہ وہ قطر کی جو ایک فارن پالیسی ہے، یا قطر کی جو ایک نیریٹو ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکیں. تو ایک طرح کا میں کہوں گا پارشل ایک قسم کا ایجنڈا ہے جو کہ الجزیرہ ٹیک اپ کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کی دنیا میں جو ہے بہت ہی مشکل ہے پارشل ہونا. اگر آپ پارشل ہو کے رپورٹنگ کرتے رہیں گے تو ایونچولی جو ہے دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہیں ون سائڈڈ ہو کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی چینل کو یا آپ کی جو ریچ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اینی ویز پھر کیا ہوا، 9/11 ہوا، خوب کوریج دی الجزیرہ نے، پوری دنیا میں الجزیرہ کا نام ڈنکا بولنا شروع ہو گیا، اور سارے لوگ جو ہے الجزیرہ کو جاننے لگے. پھر الجزیرہ انگلش کی بنیاد پڑی، اور الجزیرہ انگلش جو ہے وہ آ کر اس نے جو ہے کافی زیادہ جو ہے ایک قسم کی ٹرینڈ سیٹ کیا. تمام چیزیں جو ہیں چھوٹے چینلز جو ہیں وہ اس کو رول ماڈل بنا کے آگے بڑھتے چلے گئے. پھر 2011 کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. 2011 میں ٹونیزیا جو ایک ملک ہے، اس کے اندر جو ہے وہاں بھی ڈکٹیٹر جو گورن کر رہے تھے. تو وہاں پہ جب اپ رائزنگ ہوئی، جب وہاں کی جو پبلک تھی وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، تو اس کو جو ہے ہیویلی کور کیا الجزیرہ نے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فنومینا تھا، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ کیونکہ میجورٹی آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہاں کی میڈیا بھی بڑا ریسٹرکٹڈ ہے. لیکن الجزیرہ کیونکہ فنڈڈ تھا بائی التھانی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، کافی انفلوئنس تھا، اور کافی جو ہے زیادہ ان کی جو ہے ریچ تھی عرب ورلڈ کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ، ایشین ورلڈ، ہر جگہ. تو اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ بولڈ ہو کے کوریج کرتے رہے. تو اب سوچیں آپ کہ ٹونیزیا کی جو نیبرنگ کنٹری جیسے ایجپٹ ہے،
اب ایجپٹ کے لوگ جب الجزیرہ پہ دیکھیں گے کہ بھائی ٹونیسیا کی جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف، اور جو ہے وہ تہس نہس کر رہے ہیں ڈکٹیٹرز کو، اور جو ہیں وہ ڈیموکریسی لے کے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے پیپل رائٹ اور فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے. تو الجزیرہ جو ہے اس کو مبارک کی جو گورنمنٹ تھی ایجپٹ کے اندر، انہوں نے اس کو فوراً بند کیا، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ تو یہی تھا کہ بھائی یہ ہمارے پڑوس میں ٹونیشیا ہے، جب وہاں پہ اتنی ہیویلی کوریج کر رہے ہیں تو وہاں سے جو ہے ہماری عوام جو ہے ایجپٹ کی عوام انسپائر ہو کے جو ہے وہ کہیں حسنی مبارک کے خلاف اٹھنا کھڑی ہو. لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور جو ہے پھر جو ہے ایجپٹ میں وہ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے، اس کو بھی کافی ہیویلی جو ہے کور کیا. اچھا، الجزیرہ کی سب سے اچھی بات یہ تھی، اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ ڈش ہے، اس کا ریسیور ہے، تو آپ اگر گورنمنٹ بین بھی کر دے تو آپ کسی طریقے سے آپ اس کی سگنلز کو کیچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج تھا الجزیرہ کے لیے کہ اس کی ریچ جو ہے بین ہونے کے باوجود ماسز تک پہنچ رہی تھی. اچھا، پھر کیا ہوا کہ فار ایئرز جو ہے مسلم بردرہڈ جو کہ ایک اپوزیشن جماعت تھی، اس کو ایک باقاعدہ ایک شو الجزیرہ نے دیا اپنے چینل پہ، اور ایون داعش جو ہے اس کو الجزیرہ نے ایسے پورٹرے کیا کہ وہ ایک طرح کی اپوزنگ فورس ہے اسد کے خلاف، اور اس کو ٹی وی پہ انہوں نے ٹائم دیا کہ وہ جا کے اپنی موقف بیان کر سکے اور اپنی جو ہے اسٹریٹجی وغیرہ کو لوگوں تک پہنچا سکے. تو یہ بھی بڑے الزام رکھتے ہیں الجزیرہ پہ کہ الجزیرہ نے نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کیا اور جو ہے ڈکٹیٹرز کو آئینہ دکھایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ بہت ڈوبیس تھے، بہت جو ہیں ایک طرح کے غلط ایلیمنٹس تھے، ان کو بھی ٹی وی ٹائم دیا، ان کو بھی کوریج دی، جس کی وجہ سے جو ہے کافی نیگیٹو جو ہے پبلسٹی الجزیرہ کو اس وقت ملی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ امیر و بحرین جو تھے، جو بحرین کے امیر ہیں، جو رولر تھے، انہوں نے الجزیرہ کو بین کر دیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے الجزیرہ پہ یہ الزام لگایا کہ وہ جو ہے زائنسٹ اور ویسٹرن پروپیگنڈا جو ہے اس کو وہ بحرین کے اندر لے کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ کو جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ وکی لیکس جولین اسانجے جو ہے جو کہ کافی فیمس ہے اسی معنوں میں، تو وکی لیکس کے جو کیبلز تھے ان میں سے ایک کیبل نے یہ بتایا کہ الجزیرہ جو تھا وہ قطر کی جو فورن پالیسی ہے اس کے لحاظ سے اپنی کوریج کو موڈیفائی کر رہا تھا، یا اپنی کوریج کو جو ہے بڑھا رہا تھا. تو یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ کہہ سکیں کہ الجزیرہ بہت ہی بری چیز کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کا ہر میڈیا ہاؤس جو ہے اس کی ایفیلیشن یا اس کی جو ہے ہمدردیاں جو ہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی نہ کسی ایجنڈا کے تحت ہوتی ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ اگر الجزیرہ جو ہے وہ ایک فورن ایجنڈا کو لے کے، قطر کے فورن پالیسی کے ایجنڈا کو لے کے آگے چل رہا تھا، تو اس میں کوئی اتنی اچنبے کی یا اتنی حیران ہونے والی بات نہیں تھی. لیکن یہ بات بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ الجزیرہ جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنل چینلز ان دا مڈل ایسٹ، ایون انٹرنیشنل چینلز کے کمپیریزن میں کافی انڈیپینڈنٹ اور کافی جو ہے کھل کے جو ہے رپورٹنگ کرتا ہے. اور یہیں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ الجزیرہ نے ایسی کئی ڈاکومنٹریز رن کی ہیں جس میں انہوں نے جو ورک فورس رہتی ہے قطر کے اندر، اس کی حالت زار پہ، اس کی بری حالت پہ انہوں نے جو ہے کافی رپورٹس وغیرہ بنائی ہیں اور اس کو رن کیا ہے ٹی وی پر. اور آپ کو جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے ایک دفعہ جب اسی ٹاپک پہ جو کہ فارن ورکرز کی جو کنڈیشن ہے قطر کے اندر، اس پہ انہوں نے کچھ پروگرام کیے اور کچھ انٹرنیشنل ٹریڈ یونینز کے ریپرزینٹیوز کو انہوں نے بلایا. تو ان ریپرزینٹیوز نے کھلے عام ٹی وی پر آ کر جو ہے کرٹیسائز کیا التھانی فیملی اور ان کی پالیسیز کو جو فارن ورکرز کے خلاف تھیں قطر کے اندر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الجزیرہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ون سائیڈڈ ہو کے وہ جو ہے ٹروتھ کو، سچائی کو نہیں چھپا سکتے. تو یہ تھوڑا سا ایک اس کے جو الجزیرہ کے جو حامی لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ الجزیرہ خالی قطر کی جو ہے فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہے یا لیڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے تمام موضوعات کو کور کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو الجزیرہ جو ہے، کیونکہ اس کو بہت سارے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بند کیا ہوا ہے، بین کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ سعودی عربیہ،
تو اس سے کیا ہوا کہ ان تمام ممالک جہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ الجزیرہ کی ریچ اتنی زیادہ ہے اور اتنی پاورفل ہے، تو انہوں نے کاپی کیٹ الجزیرہ کے ماڈل پہ جو ہے کئی سارے کاپی کیٹ چینل جو ہے نکالنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل سعودی عرب نے 2003 کے اندر جو ہے الجزیرہ کی طرز پہ ایک نیا چینل العربیہ کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا. امریکن گورنمنٹ جو ہے ان کا ایک اپنا ایک عرب اسپیکنگ چینل ہے، عربک اسپیکنگ، اس کا نام ہے آہورا اس کا نام ہے. ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ اسپینش اسپیکنگ ایک نیٹ ورک ہے جسے کہتے ہیں ہسپان ٹی وی، اس کو وہ باقاعدہ فنڈ کرتے ہیں اس کو، تاکہ وہ جو ہے اس سے ان کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ایک انگلش اسپیکنگ ٹی وی چینل جس کا نام ہے پریس ٹی وی، اس کو بھی یہ جو ہے ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے اور جو ہے اپنی سپورٹ دیتی ہے. 2003 کے اندر رشیا نے بھی ایک چینل جسے رشیا ٹوڈے کے نام سے جانا جاتا ہے یا شارٹ فارم میں RT، اس کو انہوں نے لانچ کیا. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ الجزیرہ جو ہے ایک طرح کا ٹرینڈ سیٹر تھا اور ہے، جس نے کئی سارے چینلز کو جنم دیا اور کئی سارے چینلز جو ہیں اسی کی فارمیٹ پہ اپنے آپ کو ایک سکسیزفل ماڈل چینل بنانے کی کوشش میں جتے ہوئے ہیں. اچھا، جو لاسٹ وینچر الجزیرہ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے فیس بک پہ AJ کے نام سے A-J کے نام سے انہوں نے ایک پیج قائم کیا جہاں پہ وہ وائرل نیوز وغیرہ کو شیئر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے آگے پہنچاتے ہیں. تو اب سوال یہ دوستوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ الجزیرہ ٹی وی، الجزیرہ چینل کو واچ کرتے رہیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قطری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فنڈ کرتی ہے اور قطر کی جو گورنمنٹ کا جو فارن پالیسی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے چینل، یا پھر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک طرح کا ان بائسڈ چینل ہے تو اس سے مطلب کوئی ایون اس کو فنڈنگ مل رہی ہے قطری گورنمنٹ کی تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، تو آپ اس کو کنٹینیوس کو واچ کرتے رہیں گے، یا پھر آپ اس کو واچ کرنا بند کر دیں گے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فارن ایجنڈا کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، سوال کا جواب آپ کمنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں. ڈونٹ forget to subscribe my channels and I will be back tomorrow with a different topic, with a different and interesting perspective from my side. Until then, take care, have a great evening, and I'll see you tomorrow.